अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमजवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि माशाल्लाह से रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में हम किस तरीके से अगर उम्रा पर आ रहे हैं तो अपना स्केड्यूल अपनी रूटीन बना सकते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। अगर आप इंशाल्लाह रमज़ान मक्का या मदीना में गुजारने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आप के आसपास कोई मक्का मदीना में इंशाल्लाह रमज़ान गुजारने वाले हैं तो उन तक इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मक्का मदीना और उम्रा हज से रिलेटेड वीडियोस इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप रमज़ान में इंशाल्लाह यहाँ पर आने वाले हैं, यानी कि मक्का या मदीना में अपने रमज़ान गुजारने वाले हैं, तो अक्सर पैकेजेस जो बनते हैं वो इस तरीके के बनते हैं कि 10 दिन मक्का होते हैं और 10 दिन मदीना होते हैं। फिर वो डिपेंड करता है, जो लोग अपना कस्टमाइज पैकेज करवाते हैं वो अलग बात है। ग्रुप्स में अक्सर इस तरीके के ही पैकेजेस बना करते हैं। डिपेंड करता है कि आप ईद कहाँ की लेते हैं। कुछ पैकेजेस में ईद मक्का की होती है, कुछ पैकेजेस में ईद मदीना की होती है। सबसे पहले तो आपने वॉक शुरू कर देनी है। अगर आज जितने भी दिन रह गए आपके जाने में इंशाल्लाह रमज़ान मक्का या मदीना में यहाँ आकर गुजारने में, तो आप वॉक शुरू कर दें, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में भी बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है लेकिन रमज़ान में शदीद किस्म का रश होता है और रश के अलावा रास्ते भी अक्सर बंद कर दिए जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका होटल किस तरफ है, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे कि सहरी आप किस तरीके से करेंगे, इफ्तार आप किस तरीके से करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है उस चीज़ पर कि आपका जो होटल है वो किस लोकेलिटी में है। जैसे कि इब्राहिम खलील रोड पर आपको सहरी बआसानी मिल जाएगी, और कुछ जगह ऐसा होता है जैसे कि अजियाद रोड पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आपको करीब में रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं है, जैसे जहाँ पर आपको पराठे वगैरह रोटी वगैरह मिल सके। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि मस्जिद अल हराम या मस्जिद नबवी में प्रॉपर सहरी करवाई जाती है, तो ऐसा नहीं होता। प्रॉपर सहरी नहीं करवाई जाती। अक्सर लोग अपनी इस्तात के मुताबिक काफ़ी कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि या तो आपको बहुत पीछे भागना पड़ता है या आप इंतज़ार में रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर सहरी के लिए दस्तरखान लग रहा है या आपको प्रॉपर सहरी करवाई जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि इफ्तार जो प्रॉपर करवाई जाती है मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में, वो एक पैकेट ही मिलता है आपको, जिसके अंदर एक दही होता है, दुग्गा होता है, साथ में कोई चीज़ पफ या कुछ इस तरीके का होता है, क्रॉसों होता है या केक होता है, या फिर साथ में खजूर पानी, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो प्रॉपर मील होता है वो नहीं मिलता है। अच्छा, बात करते हैं सहरी से। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि सहरी आप ऐसी करें जो लाइट हो, यानी कि ये पराठे वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करें। हमारे जहन में बन गया है शायद, इसलिए हम पराठे खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपको मशवरा दूंगी, अगर आप अपना दिन बहुत अच्छे से गुजारना चाहते हैं तो आप खुब्स लें। यहाँ पर बकाला पर आप जाएंगे, आप उनको कहेंगे कि खुब्स दे दें। तो खुब्स दो तरह की होती है, एक वाइट होगी और एक लाल आटा, जिसको हम बोलते हैं चक्की का आटा, लाल आटा, उसकी मिलती है। आप वो लाल आटे वाली लें और वो 1 रियाल की 4 से 5 खुब्स मिल जाती है। वो आप दही के साथ एंजॉय करें, लिटरली वो बहुत मज़े की लगती है और वो बहुत फुलफिल हो जाता है और एक हेल्दी सहरी आपकी हो जाएगी। साथ में आप खजूर ले सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर हेल्दी सहरी आप करेंगे तो यकीनन आपका जो रोज़ा है वो भी अच्छा गुजरेगा। और अगर आप वही भर भर के कुछ खाएंगे जैसे कि अंडे पराठे, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इबादत भी करना और साथ में जो आपका रोज़ा गुजारना है वो भी। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी रूटीन अपने हिसाब से बनानी है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे शेयरिंग पर आए हैं या फैमिली ज़्यादा आई है, तो वो ये देखते हैं वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। आपने ये काम छोड़ देना है। अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया है 20 दिन यहाँ पर गुजारने के, यानी कि 10 मक्का और 10 मदीना में, तो उनको अपने हिसाब से अवेल करें। अगर कोई हेल्दी वे में कंपटीशन करता है, फॉर एग्जांपल अक्सर फ्रेंड्स ऐसी होती हैं जो हेल्दी वे में कंपटीशन करती है कि भाई हमने अच्छे से इबादत करनी है, शो ऑफ करने के लिए नहीं, वो एक हेल्दी कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर कंपटीशन जेलसी फैक्टर वाला होता है। आई थिंक वो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा कहना चाहिए कि कंपटीशन में आ जाता है। आपने एक हेल्दी वे में अगर किसी के साथ कंपटीशन करना है कि हमने इतनी इबादत करनी है, इतना ये करना है, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप
شو آف کرنے کے لیے کمپٹیشن کر رہے ہیں تو پھر یہ بالکل غلط ہے. آپ صرف اتنی ہی چیز کریں جتنی آپ خلوص کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ نے جب سحری کر لینی ہے اس کے بعد دیکھیں کچھ لوگوں کی روٹین کیا ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو روزہ بالکل پتہ نہیں چلتا, ٹھیک ہے. ویسے تو روزے کا نام ہی ایسا ہے کہ صبر کرنے کا نام ہے, کہ آپ کو بھوک لگے, پیاس لگے اور آپ صبر کریں. لیکن کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں لیکن وہ روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. تو سب کی کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. اکثر لوگ اپنی کنڈیشن دوسرے پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا آپ کو پیاس لگ رہی ہے, اچھا ایسا ہو رہا ہے, ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. تو سب انسان کی باڈی الگ ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ اپنی عبادات کو دیکھیں, اپنی چیزوں کو دیکھیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کی باڈی ایسی ہے کہ آپ سحری کرنے کے بعد طواف کر سکتے ہیں, سحری کرنے کے بعد مسجد نبوی میں وقت گزار سکتے ہیں, تو لٹرلی رمضان میں اس سے بہترین ٹائم نہیں ہوتا اپنی عبادات کرنے کا. جیسے کہ لوگ سحری کر کر سو جاتے ہیں, اوبویسلی جو لوگ پورا دن جو مسجد میں دن گزارتے ہیں وہ سحری کر کے سو جاتے ہیں. لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ رات کی ایک پراپر نیند کرتے ہیں, فار ایگزامپل عشاء یا تراویح کے بعد وہ نیند کرے تھوڑی اور سحری کرے اور اس کے بعد وہ پراپر اپنے آپ کو ایکٹیو سمجھتے ہیں, تو وہ پھر عمرہ ادا کرتے ہیں. تو اس وقت رش تھوڑا کم ہوتا ہے. اچھا, تھوڑا کم سے مراد یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ تھوڑا کم سے مراد یہ, فار ایگزامپل اگر مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں 20 لاکھ لوگ موجود ہیں, ٹھیک ہے, نارمل میں جیسے افطار سحری کے وقت, تو اس وقت میں فار ایگزامپل 20 لاکھ کی جگہ 8 لاکھ لوگ ہوں گے. تو وہ ہوں گے تو بہت, لیکن اس دن کے حساب سے بہت کم ہوتے ہیں, اس حساب سے کم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کو خالی ملے گا, اس حساب سے کم ہوں گے. تو اگر آپ ہیلدی ہیں, ایکٹیو ہیں, تو پھر آپ صبح کا ٹائم اپنی عبادت کے لیے چوز کریں. لیکن اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہے, آپ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں, مطلب کہ روزے کی حالت میں یا ویسے بھی بیماری کی وجہ سے, تو آپ فجر ادا کرنے کے بعد یعنی کہ سحری کریں, فجر پڑھیں اور اس کے بعد آپ نیند کر لیں. اچھا, بہتر دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ ٹپ دے رہی ہوں یا یہ بات بتا رہی ہوں تو آپ نے بالکل ایسا ہی کرنا ہے, لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت عبادت کر رہے ہیں. obviously آپ کو عبادت کرنے کے اپنی باڈی کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر سونا بھی پڑتا ہے, اپنے کام بھی ہوتے ہیں, ہوٹل میں بھی اکثر کام ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, خود وہ بیمار اگر ہوں یا پراپر چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹائم لگتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ظہر کے وقت اٹھ جائیں, ظہر آپ اپنے ہوٹل میں ادا کر سکتے ہیں, اور پھر آپ اگر مسجد کے اندر افطار کرنا چاہتے ہیں, مسجد الحرام یا مسجد نبوی کے اندر جا کر افطار کرنا چاہتے ہیں, تو آپ عصر تک اندر جا کر اپنی جگہ روک لیں. مسجد الحرام میں باہر بھی اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوتا, یعنی کہ لوگ اپنی طرف سے جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ فار ایگزامپل ابراہیم خلیل روڈ پہ یا روڈز پر زیادہ ہوتا ہے. مسجد کے اندر صحن میں آپ کو وہی پیکٹس ملا کرتے ہیں, یا لوگ اگر اپنی طرف سے کچھ لے کر آتے ہیں تو وہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. لیکن مسجد نبوی میں تقریباً ہر دروازے کے یعنی کہ جو باہر والے دروازے ہیں ان کے اوپر دسترخوان لگا کرتے ہیں. اکثر لوگ اپنی فیملیز کے لیے لگاتے ہیں, اکثر لوگ ویسے جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے فیملی فرینڈز سب کی طرف سے اکٹھا کر کے یعنی کہ جو بھی اپنی طرف سے استطاعت رکھتا ہے وہ ملانا چاہتا ہے, وہ اس طریقے سے ملا کر اور پھر اپنی خود یہاں موجود ہوتے ہیں تو اپنی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پیاروں کی طرف سے یعنی کہ جو پیارے چاہتے ہیں کہ ہم اس میں ڈونیٹ کریں وہ حصہ ملا کر اپنی طرف سے افطار کرواتے ہیں. الحمدللہ جیسے لاسٹ ٹائم میرے بہت سارے فالوورز, بہت سارے سبسکرائبرز نے اس کار خیر میں میرا ساتھ دیا الحمدللہ, اور ہم نے بہت افطار کروائی ماشاءاللہ. مسجد نبوی میں الحمدللہ بہت زیادہ ہم نے افطار کروائی, تقریباً 20 روزے تو ہم نے ڈیلی بیسس پر افطار کروائی, اور جو کہ بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو ذمہ داری بھی بہت بڑی ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں آپ تو اپنے پیسے دے کر مطلب کہ جن بھی فالوور سبسکرائبرز نے میرا ساتھ دیا وہ تو انہوں نے اپنے پیسے بھیجے, اور obviously اتنی بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ پر یقین کیا بنا ملے بنا جانے, یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن میرے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری تھی یہ, میں بہت پریشان رہتی تھی, ایک ایک ریال کا حساب, اور پھر اس حساب سے ہم نے اس چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا تھا. اس طریقے سے میں یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو دروازوں پر مطلب کہ ہر مسجد نبوی میں دسترخوان لگاتے ہیں, اور ان کے جو بھی فیملی فرینڈز ہوتے ہیں یا جیسے اگر فار ایگزامپل کسی کے پاس انسٹاگرام ہے, کسی کے پاس یوٹیوب ہے, وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تمام لوگوں کو ملا کر اس کار خیر میں آگے بڑھتے ہیں, اور جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ افطار وغیرہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسجد نبوی میں اچھا خاصا انتظام ہوتا ہے, آپ کو
کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ بھی مل جاتا ہے، لیکن مسجد الحرام میں زیادہ تر نہیں ملتا۔ تو کرنا کیا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کی روٹین بنتی ہے، صبح میں جاگنا ہے یا آپ نے عصر کے وقت جا کر افطار کرنا ہے، لیکن کوشش کریں افطار آپ جہاں پر بھی، آپ مسجد الحرام میں یعنی کہ مکہ میں ہے تو مسجد الحرام، مدینہ میں ہے تو مسجد نبوی میں ہی افطار کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ گنبد خضرا کے سامنے افطار کرنا چاہتے ہیں تو 301، 302، 303، 304 والے جو نمبر ہے، 369، ان کے باہر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ مرد حضرات ہیں، آپ کے فادر ہیں، ہسبینڈ ہیں، بھائی ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں بیٹھ کر افطار کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں آپ وہ رکھ کر آرام سے افطار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خاتون ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں مسجد کے اندر ہی جا کر افطار کروں تو پھر آپ کسی بھی گیٹ سے اندر جا کر افطار کر سکتی ہیں، لیکن اندر آپ کو صرف پیکٹ ہی ملتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک 322 کے باہر والی جو جگہ ہے وہاں پہ بھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ، مطلب کہ پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ سکتی ہے، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اندر والے سیکشنز ہوتے ہیں اس میں خواتین اور مرد حضرات الگ الگ ہوتے ہیں۔ مکہ میں بہت کم ایسی جگہوں پر ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، چاہے آپ چھت پر چلے جائیں، چاہے آپ نیو حرم چلے جائیں، چاہے آپ مطاف کی طرف ہو، چاہے آپ مسجد میں ہوں، تقریباً ہر جگہ ہی مرد اور عورتوں کا انتظام الگ ہوتا ہے۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ افطار کرنا چاہتے ہیں تو پھر روڈز پر یا اس طریقے سے آس پاس ہی ہوتا ہے، لیکن جب چونکہ آپ مکہ میں موجود ہیں تو کوشش کریں کہ مسجد الحرام میں جائیں یا صحن میں بیٹھ کر ہی افطار کریں، وہ رونق دیکھنا ہی الگ ہوتا ہے۔ اچھا، افطار آپ جو بھی کریں گے obviously آپ کو یہاں جو بھی کچھ ملے گا یا آپ کو جو پیکٹ ملا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے سحری بھی تھوڑی لائٹ اگر کی ہے تو آپ کوشش کریں کہ یا تو مغرب کے بعد جب آپ افطار کر لیں اس کے بعد ایک ٹائم رکھیں اپنی فیملی کے ساتھ اور اس وقت آپ پراپر کھانا کھائیں، یا پھر عشاء کے بعد، کیونکہ مغرب اور عشاء میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، آپ اس وقت کھا بھی چکے ہوتے ہیں، تو جو بھی پیکٹ آپ کو ملتا ہے یا جو بھی آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو ملتا ہے، آپ اس وقت کھائیں، مغرب ادا کریں، اس کے بعد آپ نے عشاء ادا کرنی ہے۔ اگر آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ عشاء سے پہلے کھانا کھائیں، ورنہ آپ عشاء کے بعد کھانا لازم کھائیں، یعنی کہ ایک پراپر میل آپ نے اس وقت لازم لینا ہے۔ لازم اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک پراپر میل آپ نے افطار کے بعد ضرور لینا ہے۔ اب وہ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کہ آپ یا تو مغرب کے بعد کھا لیں یا پھر عشاء یا تراویح کے بعد، جیسے آپ اپنی روٹین بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایک پراپر میل آپ نے لازم لینا ہے تاکہ آپ جب سحری کریں تو سحری آپ تھوڑی سی لائٹ کریں۔ کوشش کیجیے گا کہ فاسٹ فوڈ آئٹم سے، اسپیشلی جب آپ نے میل لینا ہے اس وقت، یہ برگر، بروسٹ وغیرہ سے، نگیٹ سے پرہیز کریں اور پراپر چاول یا روٹی سالن آپ نے کھانا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہوٹل یعنی کہ جہاں پر آپ کی رہائش ہے وہ کس طرف ہے، کیونکہ ابراہیم خلیل روڈ پر تو آپ کو بآسانی اس طریقے کی چیزیں مل جاتی ہیں، مدینہ المنورہ میں بھی کافی جگہ آپ کو اس طریقے کی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن کچھ ہوٹل ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ریسٹورنٹس وغیرہ ملنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے تو میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی، آپ نے پہلے دوسرے دن ہی یہ دیکھنا ہے کہ آیا آپ کے ہوٹل کے پاس اس طریقے سے چیزیں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی، تو آپ نے اس طریقے سے مینج کرنا ہوگا کہ آپ نے اگر نہیں مل رہی ہے تو کہاں پر مل رہی ہے، آپ کے سب سے قریب جگہ جو ہے وہ کہاں پر مل رہی ہے تاکہ آپ وہاں سے لا کے رکھیں۔ اکثر جن ہوٹل میں رہائش کی جاتی ہے وہاں پر ایم فلور یا ایس فلور پر بھی ریسٹورنٹس اویلیبل ہوتے ہیں، آپ لازم اپنے ہوٹل میں پوچھ لیں تاکہ آپ کو اگر روٹی چاہیے ہے یا کوئی سالن چاہیے ہے، اس طریقے کی چیزیں تو آپ کو بآسانی مل جائیں گی۔ چائے وغیرہ کا سامان آپ لازم اپنے ساتھ لے کر جائیں، اس سے ایک تو کاسٹ کٹنگ بھی بہت ہوتی ہے اور آسانی بھی بہت رہتی ہے کہ جس وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ اب ہم اس وقت صرف رمضان کی بات کر رہے ہیں، تو جیسے اگر آپ نے سحری کر لی ہے، اگر آپ سحری ہوٹل میں کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پراپر چائے موجود ہوگی، نہیں تو آپ کو باہر جانا پڑے گا اور چائے وغیرہ لے کر آنی پڑے گی۔ آپ نے اگر مکہ مدینہ میں رمضان گزارے ہیں اور آپ کو کیا لگا کہ کن باتوں پر عمل کر کے آپ کا سفر آسان ہوا یا کیا ایسے غلطیاں ہوئی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی تو آپ کے لیے آسانی ہوتی، پلیز پلیز لازمی کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا تاکہ سب کی ہیلپ ہو سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ مکہ و مدینہ میں رمضان دیکھنا نصیب کرے اور اچھی صحت کے ساتھ نصیب کرے، سکون کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ نصیب کرے۔
ایک ویڈیو میں نے اپنی بہنوں کے لیے اپلوڈ کی ہے کہ اگر آپ رمضان میں مکہ مدینہ آنے والی ہے اور آپ کو مخصوص ایام ہو جاتے ہیں تو کس طریقے سے آپ نے ان دنوں کو گزارنا ہے. میں ڈسکرپشن میں لنک ایڈ کر رہی ہوں, لازمی ویڈیو جا کر دیکھیے گا اور میری بہنوں تک ضرور شیئر کیجیے گا جو بھی رمضان میں انشاءاللہ یہاں آنے والی ہیں. آپ مکہ مدینہ میں ہیں, اپنے گھروں میں ہیں, جہاں پر بھی دعا مانگے پلیز ہو سکے تو میرا نام لازم یاد رکھیے گا. میری فیملی اور میرے پیرنٹس کے لیے اسپیشلی دعا کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے جی فی امان اللہ.